अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं C49। मैं हूं आपकी होस्ट नफीसा कयूम और आज हमारा टॉपिक होगा मोबाइल फ़ोन के नुकसानात और फ़ायदे। और हमारे साथ मौजूद है मरियम नसीम साहिबा। कैसी हैं अस्सलाम मरियम आप? वालेकुम जी। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। मरियम, ये जो मोबाइल फ़ोन के नुकसानात है जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जी इसके जी बारे में आप क्या कहेंगी? जी। मोबाइल फ़ोन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, जितने इसके फ़ायदे हैं उसी तरह से इसके नुकसानात भी हैं। मोबाइल फ़ोन ने जिस तरह से फासलों को कम किया है, एक लॉन्ग डिस्टेंस से हम किसी से रब्ता कर सकते हैं, उसी तरह मोबाइल फ़ोन ने एक ही रूम में रहने वाले दो लोगों के, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हैं, वो दो बहनें हैं, दो भाई हैं, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पैदा भी कर दिया है कि हर बंदा हर टाइम मोबाइल में लगा होता है। उसके पास थोड़ा सा भी टाइम होता है वो उसने मोबाइल को देना है। तो एक ही घर में रहने वाले सगे बहन भाई भी जो हैं वो एक दूसरे से इतने ज्यादा दूर हो गए हैं, उनका जो भी टाइम होता है उन्होंने मोबाइल फोन को देना है। सम टाइम तो ऐसा होता है कि टाइम देखने के लिए मोबाइल फोन पकड़ते हैं और ऊपर इतने ज्यादा नोटिफिकेशंस आए होते हैं, उनको देखने लग जाते, इंसान को ये जहन में ही नहीं रहता कि मैंने तो टाइम देखने के लिए मोबाइल पकड़ा था। और सम टाइम इस तरह से होता है कि कहीं जाना होता है किसी इवेंट में, तो उससे पहले हम क्या करें, मोबाइल पे देख रहे होते हैं कैसी ड्रेसिंग करें और कौन सा थीम होना चाहिए, या वहां पे जाकर लोगों से कैसे मिलना है, किस तरह से, हर चीज लोग कहते हैं कि मोबाइल पे देखें। तो जहां पे जाना है वो टाइम भी हम मोबाइल को दे रहे होते हैं और वहां पे हम लेट पहुंच रहे होते हैं। तो यहाँ तो कुछ भी पकाना है तो वो रेसिपी देख ली मोबाइल पे। जिस तरह इसके फायदे हैं ना, कि अगर किसी को कुकिंग नहीं आती तो वो मोबाइल पे रेसिपीज वगैरह नेट से फौरन देख लेता है। कढ़ाई, हर तरह की सिलाई, हर चीज हमें मोबाइल में मिल रही होती है। स्टडीज की बड़ी हेल्प। अब तो एआई आ गया तो उसके पास तो हर तरह का, आप जैसा भी क्वेश्चन करें, आपकी बुक्स में इतनी डिटेल्स नहीं होती जितनी एआई आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसी तरह से मोबाइल के नुकसानात भी हैं कि छोटे छोटे बच्चे, वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। उन्होंने सिर्फ मोबाइल फोन पकड़ना है, इसमें ही गेम्स खेलनी है। उनको कुछ भी नहीं है कि हम घर से बाहर निकलें, जाके बाहर फुटबॉल क्रिकेट वगैरह कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करें। और जो माएँ हैं उनको बच्चों की नहीं फिक्र। पहले तो ये होता था, जब हमारे बचपन में माएँ डांटती थी, मुझे अभी तक याद, मेरी अम्मी कहती थी एनु चित्तर एनु सेट थे इस तरह के उनके अल्फाज होते थे। तो अब तो माएँ मोबाइल में लगी होती हैं। ये जो न्यू जनरेशन आई है, माँ ने यूं मोबाइल पकड़ा, वो बच्चे को खाना खिला रही, वो ऐसे ऐसे हाथ उसका जा रहा है, उसको नहीं पता बच्चे के मुंह में जा रहा है, बच्चे के कान में जा रहा है, किधर जा रहा है। बच्चा वहां से उठ भी गया है, माँ का चम्मच अभी भी उधर को जा रहा है, वो मोबाइल में मगन है। उसको नहीं पता कि मैंने किस तरह से अपने बच्चे को देखना है, कैसे केयर करनी है बच्चे की। मैंने एक दफा टिकटॉक पे भी देखा, अपने हस्बैंड को खाना दे रही है जी जी। उसने हस्बैंड उसके ने बोला नमक तेज है नमक कम है, नमक सॉरी कम है, वो पानी में डिप करके मोबाइल देख रहा है और वो पानी में डिप करके खा रहा है और कह रहा है कि तुम्हारा ध्यान हर टाइम मोबाइल में होता है, तुमने नमक नहीं डाला सालन में। वो आगे से जवाब देती कि आप खुद मोबाइल से निकले फिर खाना खाएं, आप तो पानी में डिप कर रहे हैं सालन लगाने की बजाय। तो वो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि इस कदर मोबाइल ने हम लोगों के जिंदगियों को इस तरह से झंझोड़ के रखा हुआ है, हम लोग अपने जो दिमाग है ना वो हैंग किए हुए हैं मोबाइल ने। आपका बच्चा आपके घर में है ना, लेकिन वो किडनैप हुआ है, उसको बाहर के लोगों ने इस मोबाइल के जरिए उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। वो जो मोबाइल से सीखेगा वो वही बोलेगा। पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, बच्चे मोबाइल पे देखेंगे वो वैसे ही बदतमीजी करेंगे। बच्चे मैंने ये एक मेरे पास केस आया था, बच्चे ने ना खिड़की से नीचे छलांग लगा दी है कि मैं स्पाइडरमैन बन रहा था। वो उसने छलांग लगी, उसको तो कुछ नहीं हुआ, तो मैंने भी इसलिए खिड़की से छलांग लगा दी। इस कदर ये हमारे दिमागों के ऊपर मोबाइल, जो वालिदैन होते हैं यही बच्चों को मोबाइल देते हैं कि बेटा मोबाइल पकड़े, आप ये देखें। जिस तरह आप स्पाइडरमैन की बात करें, वो बेटा तो जिंदगी से अपने हाथ धो बैठा क्योंकि वो नीचे गिर गया, उसका क्या, उस स्पाइडरमैन की मूवी चोटें लग गई उसको, तो वो कह रहा मैं स्पाइडरमैन बनने की कोशिश कर रहा था। यानी कि हर चीज बच्चों का ये जहन होता है वो मोबाइल से सीखे। ना सिर्फ बच्चे, हर उम्र के लोग मोबाइल फोन में इस कदर इन्वॉल्व हैं कि छोटे छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े, हर किसी के हाथ में ये मोबाइल होता है। मियाँ को अपनी बीवी का नहीं पता, बीवी अपने शोहर से डिस्टेंस पे है, वो घर में आएगा भी रात को तो उसने मोबाइल को टाइम देना है, अपने शोहर को टाइम नहीं देना। शोहर भी मोबाइल में किसी और लड़की के साथ बिजी होगा। जो बहनें हैं उनको अब कोई भी मसला है उन्होंने अपने भाई से नहीं शेयर करना, वो अपने किसी भी मेल फ्रेंड के साथ या अपने किसी क्लास फेलोज के साथ वो डिस्कस करेंगे। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि भाइयों को अपनी बहनों की प्रॉब्लम्स नहीं पता होती जितनी दूसरे लड़कों को पता होती हैं।
تو یہ ڈسٹینس یہ موبائل کی وجہ سے آیا ہے بہنوں اور بھائیوں کے درمیان. حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو چاہیے، بہنوں کو چاہیے اپنے بھائی جی سے جی ہر بات ڈسکس اپنے کرے، بھائی جو سے کریں، تھرڈ پرسن سے بات ڈسکس کر رہی ہوتی ہے، اور اس طرح لیکن ہماری وہ بھائی اتنا فرینک نہیں ہوتے اور بھائی اتنا ٹائم نہیں، جس طرح سے ہم لوگ بچپن میں تھے نا کہ بھائی بہن کٹے کھیلتے پھرتے باہر، ہم لوگ یہ ریڈیگو وغیرہ اور بہت ساری اس طرح کی گیمیں ہم کھیلتے رہتے تھے. تو یہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ موبائل پہ بیزی ہے. موبائل پہ لڑکیوں کی بھی باہر دوستیاں، لڑکوں کی بھائیوں کی اپنی بہنوں کی دوستوں سے دوستیاں ہیں. اسی طرح انہوں نے کوئی بھی چیز ہے نا وہ آپس میں ڈسکس نہیں کرنی گھر میں بہن بھائیوں نے، انہوں نے باہر یا موبائل کے ذریعے کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہی، ان کو نہیں پتا ہماری ماں کو کس چیز کی ضرورت ہے، میڈیسن ختم ہوگی وہ ہم نے لا کے دینی ہے، وہ اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ موبائل فون کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے جو مائیں ہیں آج کل کی، ان کے پاس اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. بالکل بھی. انہوں نے بیبی کیئرز رکھی ہوئی ہیں گھر میں کہ وہ آ کے ہمارے بچوں کو سنبھالیں، اور ہم نے اپنا ٹائم موبائل کو ہی دینا پہ ہے. بات کرنا چاہوں گی جو مطلب کہ مدر جو اپنی ماں اپنے اولاد کو ٹائم دے سکتی ہے نا، ہم نہیں کہیں گے کہ وہ جو انہوں نے کام کرنے والی رکھی ہے وہ ان کی اولاد کو وہ بالکل کبھی صحیح بھی سے اس کیئر کر طرح سے سکتی، پرورش بالکل بھی نہیں کر جیسے سکتی. کہ ماں کر اور سکتی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے، جن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کی ان کو اولاد کو، کہ وہ ہر چیز کو ان کو دے. اگر وہ کوئی غلط بچہ کام کر رہا ہے نا تو ماں باپ ہی اس کو ہر چیز سے روک سکتے ہیں. ہم یہ رسپانسبل کر سکتے ہیں کہ وہ کام والی اس کو ادھر روک دے گی، یہ کر دے گی، وہ نہیں، اس طرح نہیں ہو کبھی بھی سکتا. نہیں، وہ بھی اپنے موبائل میں بزی ہوں گی، انہوں نے بھی اتنی کیئر نہیں کرنی. اور آج کل ایک جو بہت غلط یہ ٹرینڈ چلا ہوا، لوگ اس کو فیشن بھی سمجھتے ہیں، وہ واش روم میں اپنے ساتھ موبائل لے جاتے ہیں. شاور لیتے ہوئے آپ کالز اٹینڈ کر رہے ہیں اور واش روم آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ وہاں پہ چیٹنگ کر رہے ہیں. ہم ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں وہ واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، موبائل یوز کر رہے ہیں، اور موبائل یوز میں کیا کریں، ٹک ٹاک اس طرح کی فضول ایپس ہیں، کس سے چیٹ کر رہے ہیں. ہم واش روم یوز کرنے کے بعد اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، ہاتھ وغیرہ واش کرتے ہیں. ہم اپنا موبائل فون تو واش نہیں کر سکتے نا دن میں اتنی دفعہ، تو اتنے زیادہ جراثیم اس کے اوپر لگ جاتے ہیں واش روم سے. اور پھر ہم انہی ہاتھوں سے موبائل یوز کرتے ہیں، انہی ہاتھوں سے ہم کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے بیماریاں پھیلتی ہیں موبائل کے ذریعے. تو لوگوں نے یہ فیشن بنایا، وہ فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں میں واش روم میں بیٹھا تھا جب تمہاری کال آئی تھی، جب میں تمہیں رپلائی کرا تھا میں واش روم میں بیٹھا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ واش روم میں بھی موبائل اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اس قدر موبائل ہیوی ہوا پڑا ہے ہم لوگوں پہ کہ ہم 5 منٹ بھی ہمارا گزارا نہیں ہے. ہم نے اگر واش روم میں بھی جانا ہے تو موبائل کو ساتھ لے کے جائیں. کیا اتنا زیادہ ضروری ہو گیا موبائل ہم لوگوں کے لیے کہ ہمیں ایک ٹائم کھانا پینا تو بھول سکتے ہیں تو ہم موبائل نہیں بھول سکتے. ہم نے کہیں پہ بھی جانا ہوتا ہے تو اچھا یہ ایک چیز اور کہ کہیں پہ مہمان آتے ہیں نا تو وہ جاتے وہ سب سے پہلے گھر والا ابھی چائے پانی کا پوچھنے آ رہا تو مہمان کہہ رہے تو وائی فائی کا پاسورڈ تو دے دیں ہمیں. اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ آدھا گھنٹہ بھی آپ کسی کے گھر گئے ہو اس سے ملنے کے لیے تو آپ اس کو ٹائم دیں. آپ وہاں پہ بھی وائی فائی کا پاسورڈ مانگ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا ٹائم موبائل کو ہی دینا ہے. تو پھر آپ کسی کے گھر نہ جائیں، آپ موبائل پہ ہی رابطہ کر لیں ان سے. مطلب اتنا زیادہ یہ موبائل ہم لوگوں کے اوپر ہیوی ہوا پڑا ہے. تو میری ایک دوست تھی، وہ نا واش روم میں کافی زیادہ ٹائم سپینڈ کر کے آئی. تو ہم باہر آئی نا تو ہم مذاق کرنے لگے، چھیڑنے لگے کہ تمہیں کانسٹیپیشن اتنا ٹائم واش روم میں. تو اس کا یہ جواب تھا کہ یار میں نے نا کال پک کی تھی تو پھر میں نے اس انسلٹ میں اب میں پانی چھوڑوں یا کچھ بھی تو اگلے بندے کو یہ نہ لگے واش روم میں کال پہ بات کر رہی ہوں، تو میں اس لیے اتنا ٹائم واش روم میں ہی لگا رہی ہوں. مطلب اتنا زیادہ یہ موبائل ہم لوگوں پہ ہیوی ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اس قدر انوالو ہو گئے اس میں. ہم اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے، ہم موبائل کو، جس طرح آپ نے پہلے بات کی، موبائل کو بہت زیادہ ہم ٹائم دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو بھی خاصیت ہے انہوں نے کہا موبائل میں ہم، وہ کہتے ہیں ہم فیملی کو بھی ٹائم نہیں دیں گے، ہم موبائل میں ہر چیز وہ دیکھ سکتے ہیں جو کسی کے پاس بھی نہ ہو. جس بندے کو بھی آپ پوچھ رہے ہیں، کسی سے بھی آپ کہیں، ہم یہ پروگرام میں آنے کے لیے بھی کہتے ہیں تو اکثر لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا یار. تو سارا ٹائم جا کہاں پہ رہا ہے، سارا کا سارا ٹائم لوگ موبائل کو دے رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ہر بندہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اتنا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے فیس بک پہ ایک پوسٹ بھی نہیں انہوں نے کرنی، وہ سکرول کرتے رہیں گے بس، وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. پہلے لڑکیاں اتنی سکلز سیکھتی تھی، سلائی وغیرہ، کڑھائی، کوکنگ، ہماری ایج میں ہر طرح کی ڈشز پکانی آ جاتی تھی لڑکیوں کو. اب وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ موبائل پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں، ڈرامے وغیرہ دیکھ رہی ہیں، سانگ. اور کہیں بھی شادی وغیرہ میں پہلے یہ ہوتا تھا صرف ڈھولکی ہوتی تھی، لڈی ہوتی تھی شادی میں اور ٹپے ہوتے تھے جسٹ. اب شادی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ 15 دن پہلے ہی موبائل پہ انہوں ڈانس لگایا ہے، سامنے موبائل رکھا اور ڈانس ہو رہا ہے، پریکٹس ہو رہی ہے. اور پھر شادی پہ اتنے عجیب عجیب ڈانس اور اتنا بھی نروس ہو رہے ہوتے ہیں. اب لڑکے والوں نے ڈانس کرنا ہے، اب لڑکی والوں نے کرنا ہے.
اور انہوں نے کمپٹیشن کیا ہوتا ہے, یہ ایک دوسرے کے طنز والے انہوں نے سانگ اور بڑا واحیات سا ڈانس انہوں نے تیار کیا ہوتا ہے. جو پہلے شادیوں میں انجوائمنٹ ہوتی تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے اس موبائل کی وجہ سے, اس ڈیجیٹل دور کی وجہ سے کہ اب ڈیجیٹل طریقے سے ہم نے سنگنگ سٹارٹ کرنی ہے. اور اسی طرح ہماری گفتگو چلتی رہی. ناظرین ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش, بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس, قصور سے اسلام آباد راولپنڈی. پرسکون ماحول, آرام دہ, تیز تر اور محفوظ ترین سروس, کشادہ سیٹس, ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت. اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک, نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ. زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 9:30 پر, دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے, تیسرا ٹائم رات 9:30 پر. قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے, تیسرا ٹائم شام 4 بجے. قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں. قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے. قصور سے ملتان صبح 7 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے. قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے, دوپہر 1:30 بجے. اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیو بس سروس, شہباز خان روڈ, کشمیر چوک, قصور. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہماری بات ہو رہی تھی موبائل فون کے نقصانات اور فائدے پہ, اور اب ہماری ٹاپک یہی ہوگا. موبائل فون کے فائدے بھی بہت ہیں. میں مریم سے یہ پوچھوں, مریم موبائل فون کے فائدے کیا, آپ ذرا بتائیں. جی بالکل, میں نے سٹارٹ میں بھی بتایا کہ موبائل کے بہت سارے فائدے بھی ہیں, لیکن ہم لوگ زیادہ تر نقصان اٹھا رہے ہیں. اس کے فائدے لینے کی بجائے ہم لوگ سنگنگ اور ڈرامے اور بے حیائی اور فحاشی والی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹرین کریں گے, موبائل کی عادت ایسے ڈالیں. مائیں کیا کرتی ہیں, اکثر چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے, وہ تنگ کر رہا ہے, تو ماں نے کیا کرنا ہے, اس کو موبائل دے دینا ہے, سانگ لگا دیں گی, کچھ بھی لگا کے وہ یوٹیوب کھول کے دے دیں گے, یہ آپ موبائل لے لیں. وہ یوٹیوب میں کچھ بھی دیکھے, ماں نے دوبارہ توجہ نہیں دینی. وہ اپنے کام میں بیزی ہو جائے گی یا وہ اپنے موبائل پہ بیزی ہو جائے گی. اس نے دیکھنا ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ موبائل فون پہ کیا کر رہا ہے. تو آپ بچوں کو جب موبائل تھما دیتے ہیں تو بچوں کو آپ بتائیں کہ آپ نے اس میں دیکھنا کیا ہے, یا آپ خود سے سرچ کر کے بچوں کو, آپ بہت سارے بچوں والی ویڈیوز ہیں, اس میں بچوں کو حدیثیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں. قرآن پاک اس طرح کے اب تو کارٹون, عبد الباری کارٹون ہے, وہ بڑا اچھا مجھے تو لگتا ہے. میں خود بھی وہ دیکھتی ہوں, میں نے بہت ساری دعائیں سیکھی ہیں وہاں سے, اس کارٹون سے. تو آپ بچوں کو وہ لگا کے دیں, بچے اس سے سیکھیں. جو تھوڑی جوان لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, ان کو آپ ریسپیز کا بتائیں کہ آپ یہاں سے سیکھیں. بچیوں میں بڑا شوق ہوتا ہے کوکنگ کا. یہ جو ہماری ماؤں کی نا اہلی ہوتی ہے نا, کہ وہ بیٹھی رہتی ہیں, کاہلی ہوتی ہے ان کی, کہ انہوں نے بچوں کو شعور ہی نہیں دینا, ان کو نئی نئی ڈشز بتانی ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے بنائیں گے, ایسے سیکھیں. تو وہ پھر بچیاں بھی اسی طرح سے ہو جاتی, وہ موبائل کو زیادہ ٹائم دینے لگ جاتی ہیں, اپنا ٹائم موبائل پہ سرو کریں گی. تو ماؤں کو یہ چاہیے کہ بچیوں کو وہ بتائیں کہ آپ ادھر سے کوئی بھی ریسپی دیکھیں اور وہ گھر میں پکائیں, کچن میں ساری چیزیں پرووائڈ کر کے دو, تو بچیاں خود سے سیکھیں گی. وہ جو کچھ ادھر سے ریسپی وغیرہ دیکھیں گی وہ بنایا کریں گی گھر میں, تو بچیوں کو کوکنگ آ جائے گی. سلائی کڑھائی اتنی ایزی طریقے سے کڑھائی, اس میں ہر چیز, کروشی کے ڈیزائن بڑی آسانی سے انہوں نے سمجھائے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کو بھی بتائیں کہ بچوں نے, ایک تو ہوتی ہے نا ہماری نصاب کی کتابیں, اس کے علاوہ ہیلپنگ بکس بہت زیادہ بچے خریدتے ہیں. اپنے ماں باپ کے اتنے زیادہ خرچے جو اسکول والوں نے لگوائی بھی نہیں ہوتی, وہ اپنی آسانی کے لیے جس بک میں ایزی ورڈز میں انہوں نے سارا نصاب لکھا ہوتا ہے وہ خریدتے ہیں. تو ماں باپ کو یہ چاہیے ان سے کہیں کہ آپ موبائل سے اپنی اسٹڈیز میں ہیلپ لیں.
جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اے آئی میں بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے. تو ماؤں کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ لوگ بجائے اس کے کہ آپ ڈرامے وغیرہ لگائیں، اس میں آپ قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ. حدیثیں آپ دیکھیں، جو یہ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی سنا سنایا آپ نے کوئی حدیث یا کوئی بھی بیان اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بڑا غلط ہوتا ہے. ہمیں اگر دین کے بارے میں اتنی سمجھ نہیں ہے تو میں اکثر یہ کہتی ہوتی ہوں کہ بہت کم ایسے مولوی یا قاری حضرات ہیں جو ہمیں سیدھی بات بتاتے ہیں، بلکہ تو وہ وہی بات بتاتے ہیں جو معاشرہ سننا چاہتا ہے. وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے میں نے ان لوگوں میں یہ والی بات نہیں کرنی، لوگ تو میرے خلاف ہو جائیں گے. تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو جہاں پہ تھوڑی سی بھی کنفیوژن ہے دین کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں، وہ آپ موبائل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. قرآن پاک آپ ترجمے کے ساتھ ڈیلی کی آپ صرف 2 سے 3 آیتیں بھی دیکھیں نا تو آپ ایک سال میں 2 سے 3 دفعہ آپ پورا قرآن پاک کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور 2 سے 3 آیتیں جب ڈیلی آپ سمجھ کے سیکھیں گے تو آپ کو دین کی خود بخود ہی سمجھ آ جائے گی. آپ اس طرح کے لوگوں سے خود ہی ہٹ جائیں گے جو آپ کو غلط رستہ دکھاتے ہیں، یہ غلط وے پہ آپ کو لگا دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کوئی بھی آپ کو بیماری ہے یا کچھ بھی، اکثر پریگنینسی میں عورتوں کو بڑے ایشوز ہوتے ہیں، تو اکثر نائٹ میں آپ ایمرجنسی میں کوئی بھی قریبی ہاسپٹل نہیں ہوتا تو آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ آپ کو کون کون سی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے کھانے پینے میں، میڈیسن کون سی آپ نے نہیں لینی. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ سر درد ہو رہا ہے تو فوراً سے بس پیناڈول لے لیں. تو آپ اس موبائل کے ذریعے اپنی ہیلتھ کے بارے میں بھی اویئرنیس لے سکتے ہیں. جو بھی آپ کی سمپٹمز ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، زکام ہے، کھانسی کچھ بھی ہے، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کنڈیشن میں آپ کو کون کون سی چیزیں کھانی ہیں، کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. یہ ساری چیزیں موبائل ہمیں سکھا رہا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے فائدے نہیں لیتے اس سے، ہم اچھی چیزیں نہیں سیکھتے ہیں، ہم لوگ غلط وے اختیار کر لیتے ہیں اور غلط چیزوں کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. جیسے وہ یہ لڑکی عائشہ، میرا دل یہ پکاڑے آجا، وہ اتنی زیادہ فیمس ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ دیکھتے ایسی ہیں، زیادہ یہ والی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کو ویوز بھی زیادہ ملے ہیں. ایک بندہ جو حدیث پڑھا رہا ہے اس کو کسی نے کھول کے سرچ ہی نہیں کرنا، اس پہ ویوز ہی نہیں اتنے اگر وہ ٹک ٹاک پہ آ بھی گئے اس کو اوپر کرتے جائیں گے، اس کو دیکھیں گے نہیں، ہم تسلی سے اس کو ویسے ہی گزار دیں گے. تو یہ بڑا ایک شرمناک علمیہ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ایز اے مسلم ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی حدیث یا کوئی نعت اگر غلطی سے سامنے آ گیا ہم اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے جو سانگ یا کوئی بھی مووی آ جاتی ہے تو وہ ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. کوئی فحاشی پہ کوئی ویڈیو بنی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ حدیث یا قرآن پاک اس طرح کی کوئی بھی چیز آگے شیئر کرے. تو موبائل کے ذریعے ہم لوگ سوشل ورک بھی کر سکتے ہیں اپنے آس پاس محلے میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا کو بڑی پاور حاصل ہے کہ ہم کوئی بھی کمپلین اپنے یا گورنمنٹ کے خلاف کوئی بھی ایک فکرہ ہم جب ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو بڑی پاور ملتی ہے اور اس پہ ایکشن بھی ہوتا ہے بعد میں. تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے مسائل سوشل میڈیا کے ذریعے گورنمنٹ تک پہنچائیں اور آپ سوشل ورک بھی کر سکتے ہیں موبائل کے ذریعے. اس کے علاوہ آپ آس پاس اپنے ہمسایوں کو ٹائم دیں. یہ پہلے بہت ہوتا تھا، ایک لڑکی پورے مطلب ایک بندہ اپنے ہمسایوں میں آس پاس دونوں تینوں گھروں میں جاتا تھا، ہمسایوں کے گھر جا کے گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہنا، ہمسایوں کے گھر میں جو بھی مسائل ہوتے تھے بندے کو پتا ہوتا تھا. لیکن آج کل نہ صرف سٹیز میں، گاؤں میں بھی یہ رواج بن گیا ہے کہ ہمسایوں کے گھر جانا ہی نہیں. کسی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے. تو ہمارے دین نے جو ہمسایوں کے حقوق دیے ہیں، کیا ہم لوگ وہ حقوق پورے کر رہے ہیں؟ آپ لوگ موبائل کو ٹائم دینے کے بجائے تھوڑا سا ٹائم اپنے ہمسایوں کو بھی دیا کریں. ان کے گھر بھی جائیں، آپ دیکھیں کیا ان کے گھر کھانا پک رہا ہے، کیا ان کے حالات آپ لوگوں جیسے ہیں کہ آپ لوگوں سے بدتر ہیں یا آپ لوگوں سے بہتر ہیں. تو آپ لوگوں نے آج سب دیکھنے والوں نے، یہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ نے اپنے موبائل میں سرچ کرنا ہے کہ ہمسایوں کے کون کون سے حقوق ہیں اور پھر آپ نے خود سے سوچنا ہے کیا آپ اپنے ہمسایوں کے وہ حقوق ادا کر رہے ہیں. اور پھر کل سے اپنے ٹائم ٹیبل میں ایک آدھا گھنٹہ آپ نے اپنے ہمسایوں کے لیے محسوس کر دینا ہے. وہ آدھا گھنٹہ شام میں رکھ لیں. آپ شام کو اپنے ہمسایوں کے گھر جانا ہے، ایک دن ایک کے گھر، اگلے دن دوسرے کے گھر، اگلے دن تیسرے کے گھر. جس محلے میں آپ رہتے ہیں آپ کو وہاں بھی آپ کی بونڈنگ سٹرونگ ہونی چاہیے اور آپ کو اپنے ہمسایوں کے حالات پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کے ہمسائے کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں،
ان میں سے کتنے لوگ ٹھیک ہیں, کتنے لوگ جاب کر رہے ہیں, ان کے گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے, اور اگر ان کو فائنینشلی سپورٹ کی ضرورت ہے تو وہاں پہ ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم پیسے کے ساتھ ان کی تھوڑی سی مدد کر دیں تاکہ وہ ادویات وغیرہ خرید سکیں. تو اگر ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے نہیں اتنا ہے تو ہم لوگ, یہ پہلے یہ بڑا ہوتا تھا کوئی اچھی ڈش بنی ہے نا, میں نے اپنے بچپن میں بھی یہ دیکھا ہے, میری مما چاول وغیرہ کچھ بھی بناتی تھی میں بڑے شوق سے دینے جاتی تھی, مما میں نے آنٹی کے گھر دینے جانے ہیں. تو اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوگی. اکثر ایسے ہوتا تھا ہمارے گھر کچھ اچھا نہیں بناتا تھا تو میں ساتھ والی آنٹی کے گھر سے, آنٹی آپ نے کیا بنایا مجھے وہ دے دیں. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اب تو لوگ اگر کسی کے گھر کچھ دینے بھی نہیں نا, وہ دینے جائیں گے, بچے شرم محسوس کرتے ہیں ہم ان کے گھر یہ چیز دینے جائیں گے. یہ اس لیے کہ ہم لوگ بہت ہٹ گئے, اپنے کلچر سے بھی ہٹ گئے ہیں, اپنے دین سے بھی ہٹ گئے, صرف اس موبائل فون کی وجہ سے. یہ مغربی ممالک نے اس موبائل کے ذریعے نہ صرف بچوں کو, بچوں, نوجوان, بوڑھوں, سب کے دماغوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ وہاں پہ بیٹھ کے, پہلے تو یہ ہوتا تھا جنگیں ہوتی تھی, اب وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس موبائل کے ذریعے فائٹ کر رہے ہیں. اس موبائل کے ذریعے ہماری بچیوں کے پجامے ٹہنوں سے اوپر ہو گئے. اس موبائل کے ذریعے انہوں نے باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے ہماری بچیوں کو پینٹ شرٹ بھی لے آئے. اس موبائل کے ذریعے یہ ہوا ہے کہ دوپٹہ سروں سے گلے میں آ گیا ہے. وہ باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے ہم لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, ہمارے اندر سے ہمارے دین کو ختم کر رہے ہیں, ہمارے اندر کھوکھلا پن آ گیا ہے. وہ ویسے تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے نا, یہ مغلوں نے کتنی دیر حکومت کی ہے. اب ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ ان لوگوں میں جو طاقت ہے وہ دین کی طاقت ہے. میں یہ اکثر آج بھی کہتی ہوں کہ آج بھی معجزے ہوتے ہیں جب ہم لوگ دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی آتی ہے, فرشتے آج بھی آتے ہیں. تو ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے پاس دین اسلام ہے, ان کی طاقت دین اسلام ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ دین کو کمزور کر دیا ہے, ہمارے اندر سے دین کو نکال دیا. اس موبائل کے ذریعے وہ ہمارے گھروں میں گھس کے ہم لوگوں کے ذہنوں پہ کڈنیپ کیے ہوئے ہیں, اور ہمارے ذہن جو ہے, ہمارے دماغ ان کے کنٹرول میں ہیں. ہم نے جو چیز موبائل میں دیکھنی اس کو فالو کرنا ہے, اور انہوں نے ادھر بیٹھ کے فیشن, ایک لفظ کے اوپر ہم لوگوں کے اتنے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں کہ گھروں میں اگر کھانے کو نہیں ہے تو عورتوں کو یہ ہمارے فیشن پورے ہو جائیں. ہم نے جس طرح کا لباس نیٹ پہ دیکھنا ہے وہی لباس ہم نے خریدنا ہے. ایک منتھ میں 3 4 کپڑے وہ خرید رہی ہیں. تو جو بھی ان کے پاس جمع پونجی ہوتی ہیں وہ اس طرح سے فیشن کے ذریعے وہ ضائع ہو رہے ہوتے ہیں پیسے. ناظرین ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. مریم, آپ ان ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جب موبائل دیں تو آپ دیکھیں کہ وہ موبائل پہ دیکھ کیا رہے ہیں. ہمارے موبائل میں بہت سارے ایسے کام بھی, اب یہاں پہ تو ہم نہیں بتا سکتے, لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ موبائل فون پہ کیا کیا ہو رہا ہے. تو آپ اگر بچوں کو, یا آپ کے گھر میں جوان بہن یا بیٹی ہے اس کو آپ موبائل دے رہے ہیں, تو آپ کم از کم اس پہ نظر بھی رکھا کریں کہ وہ موبائل میں کیا کر رہی ہے. اور آپ جب شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو ٹائم دے, بیوی اپنے شوہر کو رات کے ٹائم, یا جب بھی 1 گھنٹہ آپ فیملی کے لیے محسوس رکھیں, اس میں پوری فیملی اکٹھے بیٹھا کریں, اور وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, 1 گھنٹے کے لیے موبائل سب نے اکٹھے کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے. وہ آپ کی فیملی کے لیے ٹائم ہوگا, وہاں پہ آپ اپنی ساری پرابلمز, سارا کچھ آپ فیملی سے ڈسکس کیا کریں. مریم, بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا لوگ ناظرین کو بتایا موبائل فون کے بارے میں. انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام میں, نئے سیگمنٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.